आवाज़ बुलंद सलावत। जनाब ज़हरा को अपनी मजलिस में हाजिर और नाजिर करने के लिए बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ दीजिएगा। बादशाह अली को और कायम इमाम को अपनी मजलिस में दावत देने के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। सलामती इमाम ज़माना मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिएगा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीका से दुरूद पढ़ दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुतमस्सिकीन बेविलायत अमीरुल मोमिनीन सुखन गुज़ारे मिंबरे सलूनी शाहे कुल कफ़ारतुल वुस्क़ा खैरुल अंबिया मुश्किल कुशा ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह बाबुल्लाह नूरुल्लाह सैदुल्लाह मिन गालिब जानब इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वअहलिल बैत तय्यबीन अल-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुल्तजिमीन वअहलिल बैत व युतहिरक तत्हीरा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जाए। पहले दुरूद इस अंदाज से पढ़ दीजिएगा कि पता चले कि यहाँ मोहम्मद और आले मोहम्मद को मानने वाले बैठे हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फर्ज। दुआ है परवरदिगारे आलम से, मोहम्मद मुस्तफ़ा से, शहंशाह नजफ़ से, सुल्तान करबला से, जनाब सैयदात से, वारिस कायनात से, या मेरे मौला आज की इस खुशी के दिन और रात के सदक़े में तमाम माएँ बहनें जहाँ पे बैठी हुई हैं, तेरे अली की खुशी में यहाँ पे आए हैं, तेरे ग़दीर की खुशी में यहाँ पे आए हुए हैं। या मेरे मौला हमारी पहली दुआ तमाम को नजफ़ के रोज़े की दीदार नसीब अता फरमाना। या मेरे मौला अगले साल हदीरा हम इसी तरह जश्न नजफ़ मौला पाक में मना सके। मासूमीन की जितनी ज़ियारात हैं तमाम ज़ियारात में हर हुसैनी का नसीब अता फरमाना। जो मोमिनात मेरे सामने बैठी हुई हैं यहाँ से उठनी नाबैकिन की तमाम हाजात को मसद की ईद अकबर कबूल व मंसूर अता फरमाना। जिनकी मुश्किलात हैं उनको आसानियों में तब्दील अता फरमाना। जो बेरोज़गार हैं शहज़ादे अकबर और शहज़ादे कासिम की जवानी में शानदार रोज़गार नसीब अता फरमाना। जो बे औलाद हैं शहज़ादी सकीना और अली असगर के सदक़े में मातमी बेटा बेटी नसीब अता फरमाना। या मेरे मौला जिन गोदियों में औलाद है वो तेरी अता है, उनको सिराते मुस्तकीम पर कायम व दायम रखना। मेरी जितनी भी जवान बहनें हैं शहज़ादी सकीना और कुबरा के सदक़े में तमाम के नसीब जल जल कोर के अली अली करने वाला बंदा नसीब अता फरमाना। या मेरे मौला जो बीमार है जनाब सैयद सज्जाद के सदक़े
صدقے میں بی بی سغرا کی جدائی اور بیماری کے صدقے میں تمام کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمانا. خصوصاً قبلہ علامہ علی وجاہت بلوچ کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، یا میرے مولا جناب سغرا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمانا. اور میرے ایک اسٹوڈنٹ جو کہ اسکول میں کچھ دنوں پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، شادمان ارشد، اس کی دعا کی اپیل آئی ہے، یا میرے مولا اپنے ماں باپ کے سائے میں اس کو جلد از جلد شفا یاب کر کے اپنے گھر واپس لے کر آنا. یا میرے مولا جوانی علی اکبر کے صدقے میں، جوانی شہزادہ قاسم کے صدقے میں اس کو جلد از جلد شفا یاب نصیب عطا فرمانا، اس کو جلد از جلد صحت کلی نصیب عطا فرمانا. جو مومنات میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی حاجات ہے، عید اکبر کے صدقے میں تمام حاجات قبول و منظور عطا فرمانا. مرنے سے پہلے ہر ایک انسان کو دیدار امام زمانہ نصیب عطا فرمانا. قبر کی پہلی رات دیدار علی تمام عاشقان علی کو نصیب عطا فرمانا. وارث کائنات کے ظہور میں جلد از جلد تاجیل عطا فرمانا. ہم ان کے نیک اور خاص بندوں میں تو شمار عطا فرمانا، اور ان کا سایہ تمام عاشقان حسین پر سلامت اور قائم و دائم رکھنا. ایک ایک سورہ فاتحہ اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ دیجیے گا بلند آواز کی درود کے ساتھ. ہم دعا مانگتے ہیں کہ مولا تو ہمیں دولت دے، ہمیں عزت دے، ہمیں شہرت دے، ہمیں اولاد دے، ہمیں گھر دے، ہمیں نئے کپڑے دے، ہمیں برانڈڈ جوتے دے، ہمیں یہ دے، فلاں دے، فلاں دے. تمام دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں، لیکن آج کل کے حالات کے باعث میں ایک ایسی دعا آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ جس میں ہم وقت کے امام سے فریاد کرتے ہیں، وقت کے امام سے دعا کی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی اس آمد کی ضرورت ہے، ہمیں آج امام کی ضرورت ہے. تو آج اس انداز سے میں دعا کروں گی قائم امام کی آمد کی کہ تمام ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کریں کہ جلد از جلد ہمارے قائم امام کا ظہور ہو جائے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے کردگار مصطفیٰ کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے عظمت مرتضیٰ کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے عصمت زہرا کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے حسن کی خلت کی ضرورت ہے. اور آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے حسین کی کریمی کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے سجاد کی عبادت کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے باقر کے علم کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے جعفر کی صداقت کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے کاظم کی علوم کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے ایسی رضا کی ضرورت ہے جو خدا کی رضا میں راضی ہو. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے تقی کی تقوی کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے نقی کی نفاست کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے عسکری کی ہیبت کی ضرورت ہے. اور آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے عباس کی جلالت کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے اکبر کے جمال کی ضرورت ہے. آئیے کہ اس زمانے کو پھر سے قاسم جیسی بے مثال کی ضرورت ہے. اور آئیے کہ زمانے کو پھر سے اصغر جیسے کمال کی ضرورت ہے. اے ہمارے حقیقی مجتہد، اے ہمارے حقیقی آیت اللہ، اے ہمارے حقیقی حجت اللہ، آئیے کہ زمانے کو اب آپ کی ضرورت ہے. اب آپ کو ہمیں عقیدے کو قائم رکھنے کے لیے وقت کے قائم امام کی ضرورت ہے. قائم امام کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میری تمام بہنوں کو، میری تمام ماؤں کو دل کی گہرائیوں سے میری اور میری گروپ عاشقان بی بی سکینہ کی طرف سے، اور خصوصاً امام زمانہ کو جشن عید غدیر، جشن عید اکبر اور شب رخصتی جناب فاطمہ الزہرا بہت بہت مبارک ہو. غدیر کے میدان میں ایک تو دھوپ کی شدت تھی. آج ہر بندے نے بولنا ہے اور آج ہر بندے کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آج ہماری وہ عید ہے کہ جو تمام عیدوں سے بڑھ کر عید ہے. آج ہماری عید اکبر ہے. آج ہمارے مولا کو ولایت ملی تھی، اور آج ہم نے دنیا عالم میں
یہ بتانا ہے کہ جس کا رسول مولا تھا اس کا صرف اور صرف علی مولا تھا۔ بے شک۔ ایک تو غدیر کے میدان میں دھوپ کی شدت تھی اور دوسرے اعلان کی شدت تھی۔ دو طرح سے جل رہے تھے ریگستان میں کچھ لوگ، دو طرح سے جل رہے تھے ریگستان میں کچھ لوگ۔ اور رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے۔ رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے۔ اور کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کی شوق میں، کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کی شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے۔ نوجوان نسل کو بس اتنا بتانا ہے کہ غدیر میں ہوا کیا تھا۔ یہاں ہر بندہ جانتا ہے غدیر میں کیا ہوا تھا، بس میں نے سرسری جانا ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ جانا ہے۔ آج آپ لوگ ساتھ جاؤ گے تو میں بولوں گی، آپ لوگ ساتھ نہیں جاؤ گے۔ غدیر کا مقام ہے ساری زندگی شاپور کے امام بارگاہ سے یہ دکھ رہے گا مجھے کہ میں نے غدیر بیان کیا اور کسی کے منہ سے نعرہ حیدری کی آواز نہ آئے۔ آج ہم نے بولنا ہے اور آج ہر بندے نے بتانا ہے کہ اس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ بس غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کی تعداد تھی، اور 1.25 لاکھ کی تعداد جب حج کر کے واپس آ رہی تھی تو رسول نے آواز دے کے کہا، سلمان آج آگے پیچھے دائیں بائیں تمام لوگوں سے کہو کہ رک جائیں خم کے میدان میں، تپتی دھوپ میں نے آج یہاں کوئی خاص اعلان کرنا ہے۔ اب تمام لوگ کہتے ہیں، 1.25 لاکھ لوگ کہتے ہیں تپتی دھوپ ہے، اس دھوپ میں کیا اعلان کرے گا؟ اچھا اگر اعلان کرنا تھا تو طواف کعبہ کے دوران کر لیتے۔ نہیں، رسول کہتے ہیں آج وہ وحی میں نے نازل کرنی ہے، آج وہ آیت میں نے بیان کرنی ہے کہ جس آیت کو ہر آیت جبریل کے ذریعے آیا، یہ وہ آیت ہے کہ معراج کی رات مجھے خدا نے مجھ پر واجب کیا تھا۔ اب یہاں تمام 1.25 لاکھ لوگ جمع ہو گئے، اور 1.25 لاکھ لوگ جمع ہونے کے بعد رسول نے کہا، سلمان ممبر تو سجاؤ، میں نے ممبر پہ کوئی اعلان کرنا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سلمان کہتا ہے آقا پہلے کہہ دیتے، کوئی کرسی لے آتا مدینے سے، کوئی میز لے آتا مدینے سے، کوئی ممبر لے آتا مدینے سے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے سجاؤں؟ رسول کہتے ہیں نا سلمان، آج تو میں نے وہ اعلان کرنا ہے جس کے لیے ممبر کا ہونا واجب ہے۔ اچھا کہا اور کچھ نہیں، اونٹوں کا پہلان سجا کے، اونٹوں کے پہلان پر آج سے اسٹیج بنا کے میں نے اعلان کرنا ہے۔ اونٹوں کا پہلان سلمان نے سجایا، رسول ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں حیرت کی بات یہ ہے، میں پڑھتی ہوں ممبر پہ کھڑے ہو گئے، میں یہاں میرے لیے سجدہ ہے ممبر۔ ایک دن میں بارگاہ آ جاؤں اور یہاں ممبر کی جگہ میرے لیے سائیکلوں سے اسٹیج سجایا گیا ہو، اور میں سائیکل پہ حیرت کی انداز میں بڑی مشکل سے میں ممبر پہ خطابت کر لوں، اور خطابت کے بعد جب جہاں جس بارگاہ میں، جس شہر میں میں ممبر پہ کھڑی ہو کر خطابت کروں گی، مجھے سائیکلوں والی ممبر ہر حال میں یاد رہے گا۔ رسول نے بولنا ضرور ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ رسول نے اونٹوں کا پہلان سجا کر یہ کہا، جو بھی ممبر رسول پر کھڑا ہوگا اسے پالانوں والی ممبر ضرور یاد ہوگی۔ نا آج ہر بندے بولنا ہے، ہاتھ اونچے نعرے حیدری، جیو سلامت رہو آپ جیے۔ بس پہلان سجا، اور پالان کے بعد جب لوگوں نے کہا آج رسول اعلان کیا کرنے، و درود پڑھ دے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اب جب پالان سجا، اونٹوں کے پالان پہ رسول کھڑے ہو کے کہتے ہیں، آج میں نے وہ اعلان کرنا ہے جو میں نے ساری زندگی اپنے پاس سنبھال کر رکھی تھی۔ کہا ایسے کیا اعلان ہے؟ اب
جو نبی دور خلافت میں آئے ہیں نا، اللہ نے ان پر حکم جاری کیا. آدم آئے، آدم سے کہا آدم تیری خلافت بیکار جائے گی اگر تو نبی پر اعلان لے کر نہیں آیا. نبی تیری خلافت بیکار جائے گی اگر تو محمد کا ایمان لے کر نہیں آیا. عیسیٰ تیرا خلافت بیکار جائے گا اگر تو محمد پر ایمان نہ لے کر آئے. موسیٰ تیری خلافت بیکار جائے گی اگر تو محمد پر ایمان نہ لے کر آئے. 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ہر ایک کو یہ کہا گیا اگر محمد پر ایمان نہ لے کر آئے تیری عبادت، تیری خلافت بیکار جائے گی. اور جب محمد مصطفیٰ آئے، اللہ نے جواب بھیجا اے محمد تیری رسالت بیکار جائے گی اگر علی کی ولایت کا اقرار. آپ سلامت رہو. کیا کہا؟ رسول تیری خلافت بیکار جائے گی. اب رسول نے جو اعلان کیا تھا وہ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ سب نے بولنا ہے. رسول نے ممبر پہ کھڑے ہو گئے کیا کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہاں جتنے دن گزارے تمہیں میں نے نماز سکھایا، روزہ سکھایا، اسلام پہ ایمان پہ سب کچھ بتایا، حج زکوٰۃ خمس جہاد سب بتایا. آج جو میں تمہارے لیے اعلان لے کر آ رہا ہوں، باخدا اگر یہ اعلان تم لوگوں نے انکار کر دیا جتنی بھی عبادتیں کی ہے ساری بیکار جائیں گی، ساری بیکار جائیں گی. اچھا کچھ لوگ چموکیاں کر رہے ہیں، اعلان کیا ہونے والا ہے، کہنے والے کیا ہے رسول. بس رسول نے علی کو ممبر پر بلایا. اب علی کو ممبر پر بلانے کے بعد ہر بندے نے بولنا ہے. رسول نے علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. رسول نے کہا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا کہا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. 3 بار کہنے کا مقصد یہ تھا. نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر علی کو مولا نہ مانا رسول کی رسالت تم لوگوں، اگر علی کو مولا نہ مانا تو اگر رسول کو مولا مانتے بھی ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. ہر بندے نے یہاں آج نعرہ لگانا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں جو پولیس صراط ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ لفظ پڑھا کہ پولیس صراط جو ہے وہ ذوالفقار یعنی تلوار جتنی تیز ہوگی اور وہ اتنی گرم ہوگی کہ جتنی آگ ہوتی ہے، اور وہ اتنی باریک ہوگی کہ جتنے ہمارا ایک بال ہوتا ہے. بڑی میں پریشان ہو گئی جب مجھے پتا چلا کہ ہم پولیس صراط پر گزریں گے تو کیسے گزریں گے. انشاءاللہ میں نے یہ پورا موضوع محرم الحرام میں پڑھنا ہے کہ ہم نے گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے. بس شارٹ کٹ یہ بتا دوں کہ اگر ہم نے دنیا میں علی علی کیا، علی علی کے نعرے لگائے تو وہ ہمارے لیے پولیس صراط کچھ بھی نہیں. بے شک بس غدیر کے مقام پہ رسول نے اعلان کیا. اب 1.25 لاکھ لوگ تھے، 1.25 لاکھ لوگوں کو رسول نے علی کی بیعت کروائی. وہاں اس وقت ہر بندے نے علی کی بیعت کی، مرد عورت بچے بوڑھے جوان بزرگ تمام لوگوں نے علی کی بیعت کی. اب ایک انسان نے آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. مردوں کی باری ختم، مستورات کی باری آئی. ایک پیالے میں پانی لایا گیا. میرے مولا پہلے ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، مومن آ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کا اقرار کرتی. اب جب بیعت ہوا، سوچو میں نے پہلے بتایا تھا کتنی تعداد تھی. بولو گے تو میں آگے جاؤں گی نا. کتنی تعداد تھی؟ 1.25 لاکھ تعداد تھی. اب بیعت کرنے میں کم از کم 1 منٹ تو لگتا ہے نا. اب ذرا غدیر میں جا کر سوچنا تپتی دھوپ میں 1.25 لاکھ منٹ رسول نے کھڑا کیا تھا.
شاد رہو شاد رہو. کیا کہا؟ تپتی دھوپ میں 1.25 منٹ رسول نے کھڑا کیا تھا ان لوگوں کو, اور اس کے بعد جو چموگیاں سٹارٹ ہو گئی تھی, علی تو عبادت میں آ گئے ہیں, علی تو ولایت میں آ گئے ہیں, ارے علی تو مولا بن گئے ہیں, علی تو محمد کے جانشین بن گئے ہیں, علی تو خدا کے ولی بن گئے ہیں, ہمیں علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اب کچھ لوگوں نے وہاں پہ فساد برپا کرنے کے لیے کیا کہا؟ یا رسول اللہ, اذان کا وقت ہونے والا ہے, آپ نے ابھی تک بلال سے یہ نہیں کہا کہ وہ اذان دے. رسول کہتے ہیں صبر کر دو, علی کی ولایت کا اقرار ہو جائے, اس کے بعد اذان بھی ہوگی. اب اذان کی آواز گونجی, سنا سنا جو کہتے ہیں علی کی ولایت کا اقرار پہلے سے نہیں تھا محمد کے دور میں. میں بتاؤں, غدیر کے میدان میں اذان کی آواز گونجی, کیا کہا بلال نے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا کہنا تھا, محمد نے اپنی آواز میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ. بچے چٹ نچو کم ناری آواز نہ رسی پولیس سوراخ اذان کیوں جیو, سدا سلامت رہو, سدا خوش رہے. نا 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 نا, آج پڑھو گے, آج ظاہر ہوگا کہ آپ خدیر جیو. شاباش, آپ خوش رہے, آپ خوش رہے. جیو, سدا سلامت رہے, سدا سلامت. آج ہنسنا ہے, آج مل کے ہنسنا ہے, آج لوگوں کو ہنس ہنس کے جلانا ہے ہم نے, آج بتانا ہے ہم نے ہم علی والے ہیں, ہمیں فکر اور غم ہوتی نہیں ہے, ہمارے چہرے پہ ہمیشہ علی کی ولایت کا مسکان رہتا ہے. ایک نعرہ پیچھے سے اور, ایک نعرہ اور. جیو, جیو, شاباش, شاباش. ایک نعرہ باہر سے, شاباش. جیو, بس میں راضی, اب میں راضی, بس اب میں نے صرف وہ راز پڑھنا ہے کہ جو کہتے ہیں غدیر کی مقام پہ جو منکر تھا حارث, وہ حارث صرف نہیں تھا, حارث کا پورا گروہ تھا پیچھے, حارث کا پورا گروپ تھا. ولایت کا اعلان ہوا, غدیر سے قافلہ روانہ ہوا. اب وہ لوگ بڑے پریشان ہیں, بھائی خلافت تو ہمیں ملنے والی تھی, خلافت تو ہمیں چاہیے تھا, اب یہ لوگ بیچ میں کہاں سے آ گئے, اب علی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ نا بھائی نا, ہم سے علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہو سکتا, ہم علی کی ولایت کو اپنی عبادتوں میں شامل نہیں کر سکتے. اتنا کہنا تھا. کچھ لوگ تھے, کیا تھے؟ کچھ لوگ تھے, کچھ لوگ تھے جو یہ کہنا چاہ رہے تھے حارث, حارث تم چلے جاؤ, جب تم چلے جاؤ گے رسول کے پاس تو رسول سے کہنا رسول مجھے علی کی ولایت کا انکار ہے. جب علی کہیں گے کیوں, کہو تجھے اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں تھا, جبریل تو آیا ہی نہیں تھا, تجھ پر وحی نازل ہی نہیں ہوا, تو ایسے کر دے اگر علی کی ولایت کا اعلان اللہ نے کیا ہے تو مجھ پر اوپر سے کوئی پتھر برسا. حارث کہتا ہے اگر واقعی میں پتھر برسا پھر میں کیا کروں گا؟ اب وہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے پہلے کفار کے ساتھ, اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ آ کے محمد سے ساتھ اسلام قبول کیا تھا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کہا کیوں نہیں ہونے والا؟ کہا جب ہم کافر تھے ہم نے یہی کہا تھا ہم اللہ کو نہیں مانتے, ہم پر پتھر برسا دے. رسول نے اوپر دیکھ کے کہا تھا اللہ اس پر پتھر برسا دے. اللہ نے کہا تھا ایسے ہو نہیں سکتا, جہاں محمد ہو وہاں میں عذاب لے کر آؤں, اس کو رہنے دے, یہ میری وحدانیت کا اقرار نہ کرے, کبھی تجھ پہ پتھر آ ہی نہیں سکتا, تو جا علی کی ولایت کا انکار کر لے. حارث پہنچا ہے, محمد کے پہلو میں کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے علی کی ولایت قبول نہیں ہے, میں نے علی کا انکار کرنا ہے. اگر تجھ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے تو اللہ سے کہہ دے مجھ پر پتھر برسو. اتنا کہنا تو اوپر سے پتھر ٹھکا کے حارث پتھر گرا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے, رسول اوپر دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تب تو تم نے بھیجا نہیں تھا, اب
کیوں بھیجا ہے؟ اللہ جبریل کو بھیج کر کہتے ہیں کہ تجھے نہیں پتا جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، جو رسالت کا انکار کرے، جو سوالات کا انکار کرے، جو قرآن کا انکار کرے، جو حور و علماء کا انکار کرے، جو آدم کا انکار کرے، وہ صرف کافر ہوتا ہے، اور جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ کافر بھی ہے اور وہ منافق بھی ہے، اور منافق پر کوئی سزا معاف نہیں ہو سکتی۔ جی اب جب اتنا ہوا، جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے جواب بھیجوایا ہے۔ کیا جواب بھیجوایا ہے؟ کہا اے رسول، اللہ کہہ رہے ہیں الیوم اکملت الدین، آج با خدا کی قسم دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی، آج خدا رسالت سے، ولایت سے، قرآن سے راضی ہو گیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، اب لڑنا نہیں ہے کسی کے ساتھ، باخدا علی کی ولایت کے لیے کبھی کسی سے بحث نہ کرنا، کبھی کسی سے لڑنا نہیں، بس مولوی کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایک سوال پوچھ لینا بڑے پیار سے، مولوی صاحب اتنا مجھے بتا دیں یہ دین مکمل کب ہوا، یہ دین پر سند کب لگے گی؟ وہ بڑے خوشی سے کہے گا غدیر کے وقت ہوا تھا، غدیر کے وقت جبریل نے آ کے کہا تھا کہ باخدا آج دین مکمل ہو گیا۔ اور مولوی تجھ سے تو میں سوال کرتی ہوں، جب علی کی ولایت پر دین مکمل ہوتا ہے تو تیری ولایت، تیری عبادت سے علی نکل کے تیری عبادت قبول کیسے ہوتی ہے؟ بس دین مکمل ہوا، علی کی ولایت کا اقرار ہوا، جنہوں نے مانا انہیں غدیر کو ہر سال مانا، جنہوں نے نہیں مانا وہ غدیر کے دن جل جل کے مر گئے، اور مر کے یہ کہا کہ آج تو ہماری شہادت ہوئی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، دین مکمل ہوا، غدیر مکمل ہوا، اور غدیر کے دن اللہ نے حکم دیا کہ نئے لباس پہنو، گلے مل کے عید کی مبارکباد دو، اور اپنے ساتھ یہ عہد کر لو کہ ہم اگر غدیر کو مانتے ہیں تو ہمارے غدیر کے ماننے کا مقصد یہ ہے کہ جو علی نے کہا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ غدیر کا مقصد تھا مقصد کربلا، اور مقصد کربلا میں حسین نے صرف اور صرف علی کی ولایت کو بچایا ہے۔ تو اگر ہم نے آج علی کی ولایت کو بچانا ہے تو ہم نے وہ بن کر دکھانا ہے کہ جس کے لیے عصمت زہرا ضروری ہے، جس کے لیے عصمت مرتضیٰ ضروری ہے، جس کے لیے سنت مصطفیٰ ضروری ہے۔ ہاتھوں سے نعرہ حیدری، 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 درود پڑھ دیجیے گا بابا سے بلائے۔